अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अनगिनत जिसको गिना नहीं जा सकता, अरबों खरबों लातदाद दरूद व सलाम उस अजीम हस्ती पर जिसकी वजह से कायनात बनी और जिनकी वजह से आप और मैं बने। आज रबीउल अव्वल के इस मुतबरक महीने में हम एक ख़ास ट्रांसमिशन का आगाज़ कर रहे हैं और नूर मोहम्मदी के नाम से हम नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लिए शायद मैं कई जन्म लूँ, कई बार पैदा हूँ, तो भी उनकी सिफ़ात का, उनके नूर का अहाता न कर सकूँ। 1,24,000 अम्बिया कराम के सरदार, बादशाह, शहनशाह, ताजदार, उनकी अगर सिफ़ात गिनवाने बैठूं, उनके नूर मोहम्मदी को खोलने बैठूं, तो अल्फाज कम पड़ जाएंगे, मेरी सतात कम पड़ जाएगी। लेकिन फिर भी आपके साथ मिलके इस अज़ीम तरीन हस्ती जो कि आपकी और मेरी वजह तख्लीक है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम नूर मोहम्मदी की असल मार्फत को, असल रम्स को समझ सकें और उस तरीक़त पर चल सकें जिसके ज़रिए हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की हैसियत से अपना किरदार अदा कर सकें। तो शुरू करूँगी मैं इस बात से कि साहिब ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम, दाफिल बलाए वल कहते वल मर्दी वल अलम, इस्मो मकतूब मरफूश मनकूशम फिल्लाह वल कलम, सैयद अल-अरब वल अजम, जिस्मो मुक़द्दस मुअत्तर मुतहहर मुनव्वर बैत वल हरम, शम्स दुआ बद्र दुजा सदरुल अला नूरुल हुदा काफिल वरा मिसबाह ज़ुल्म। शायद कई बार जन्म लूँ, कई साल लगें उनकी सफ़ात गिनवाने में। आज मैं और आप मिलकर नूर मोहम्मदी को इतने, हर सूफ़ी ने, हर वली ने, हर शायर ने उनको अपने तरीके से ख़राज तहसीन पेश किया इस नूर को। हम भी इस इरफ़ानी मोती को इरफ़ानियत के समंदर में ग़ौताज़न होकर चुगने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब आदम और नस्ल इंसानी का नूर पैदा हुआ, जब ये अजीम नूर चमका, तो क्या हुआ? वो नूर अपने खालिक के सामने सजदा रेज़ हो गया। मुद्दतों ये नूर सजदे की हालत में पड़ा रहा, बरसों ये नूर सीधा होकर दुआ करता रहा और मुद्दतों खुदा की तौहीद का इकरार करता रहा, हत्ता कि इस नूर को रुकू और सुजूद की हालत में ज़माने बीत गए। नूर के इस बहरे अमी की ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए इबादत का सरचश्मा बन गई। हर नबी ने, वली ने, सूफ़ी ने, शायर नूर मोहम्मदी के तज़किरे में पेश रहे। यहाँ बात करेंगे हम थोड़ा सा 13वीं सदी के आखिर में मौलाना रूम के हवाले से भी बात करेंगे और भी हवाले से बात करेंगे। तो यूनुस एमरे का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने जब नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़राज तहसीन पेश किया
تو کیسے کیا؟ خدا کی زبان میں انہوں نے کیا. بڑی خوبصورت سی ایک بات جو انہوں نے یہاں میں آپ کو سنانا چاہوں گی. یونس ایمرے لکھتا ہے خدا کی زبان میں وہ کیسے لکھتا ہے کہ میں نے آپ کو اپنے نور سے پیدا کیا. خدا کیسے بیان کرتا ہے. اب یہ دیکھیں نا، وہ ایک استغراق کی کیفیت ہے، ایک عشق کی کیفیت ہے کہ نور محمدی میں ڈوب کر یونس ایمرے لکھتا ہے کہ میں نے آپ کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے. یعنی خدا کہہ رہا ہے، خدا نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے میں کل بھی آپ سے محبت کرتا تھا اور کل بھی محبت کروں گا. آپ کے بغیر یا آپ کے بغیر میں اس دنیا کا، ان دنیاؤں کا کیا کروں گا. کتنا بڑا جو ہے وہ خراج تحسین پیش کی ہے. پھر آگے یونس ایمرے سے لکھتا ہے کہ خدا مخاطب ہوتا ہے کیسے؟ میرے محمد، میرے نور سے بنے احمد. اس سے بڑا کوئی بتائیں مجھے کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی صفات کا کوئی طریقہ بیان ہو سکتا ہے کہ جب خدا نے کہہ دیا میرے محمد، میرے نور سے بنے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس نور محمدی کے قطرے ہیں، ہم کیا کرنے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں. تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. تقریباً یونس ایمرے کے زمانے میں ہندوستان کے ایک صوفی نے فارسی میں بڑا خوبصورتی کے ساتھ لکھا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے متعلق کہ یہ خدا حق کا نور ہے جسے پیغمبر کی ذات میں متشکل کیا گیا. کیسے؟ ٹھیک اس طرح جیسے چاندنی سورج سے مستعار لی گئی ہے. پھر آپ دیکھیں ہر بتایا میں نے کہ نبیوں سے لے کے صحابہ صحابیہ سے لے کے ولیوں نے، مختلف جو آگے صوفیہ کرام نے، شاعروں نے اپنے اپنے طریقے سے نور محمدی کی تعریف کی ہے. اس میں این میری شمل کا بھی ذکر کروں گی. ایک انگریز جو ہے وہ تھی فلاسفر، لیکن نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اسلام انہوں نے قبول کیا. اسلامیات میں پی ایچ ڈی کی این میری شمل نے، اور ان کی ڈائمینشن آف اسلام کے نام سے اور بھی ان کی خوبصورت کتابیں ہیں، جس میں این میری شمل نے بڑا ہی خوبصورتی سے انہوں نے بھی نور محمدی کو اس پر تحقیق کی اور اپنا مختلف صوفیوں اور شاعروں کی جو طریقہ کار تھا اس کو اکٹھے کیا ایک جگہ پر. وہ سمجھنے اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. خوب کی بات ہے نا، عشق کی بات ہے، عشق مصطفی کی بات ہے، نور محمدی کی عطا کی بات ہے. جسے عطا ہو، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. وہ جسے چاہتا ہے مالک جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. جسے نور محمدی عطا ہو جائے اس کو سب عطا ہو جاتا ہے. نور محمدی کے نور کی عطا نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہاں ذکر کروں گی ایک، جب ان کی بک کو کھولیں تو سندھ کا ایک کلہوڑا شہزادہ گزرا ہے سرفراز کا، اس کو قید کر دیا گیا تھا 1774 میں. تو پھر قید کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے حوالے سے انہوں نے بڑی ایک رقت انگیز جو تھی وہ حمد و ثنا لکھی قید کے دوران. تو وہ شہزادہ نے لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے متعلق کہ آپ کا نور ہر چیز سے پہلے روشن و تابہ تھا. اس وقت نہ کوئی مخلوق تھی، نہ کوئی فرشتہ تھا، اور نہ ہی زمین و آسمان موجود تھے. بے شک ایسے ہی تھا. پھر مولانا روم نے بھی اپنی مثنوی میں اسی بات کی تائید کی ہوئی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین نور کے حیرت انگیز محاسن بیان کرتے ہوئے کہا ہے. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، بڑا ہی خوبصورت ترجمہ ہے جو مولانا روم نے اپنی مثنوی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور محمدی کے متعلق لکھا ہے کہ اگر حضور کے نور کی لاکھوں کروڑوں شاخوں میں سے
یہ دیکھیں نا ان کی نور کی، یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ صفات ہیں، لاکھوں کروڑوں شاخیں ہیں، بلکہ انگنت شاخیں ہیں، آپ گن نہیں سکتے۔ صرف ایک شاخ سے اگر پردہ ہٹ جائے نور محمدی کی تو کیا ہوگا؟ مولانا روم لکھتے ہیں تو ہزاروں عیسائی پادری کفر و الحاد کے پیرہن فوری طور پر پھاڑ دیں گے، کیونکہ نور محمدی جو ہے وہ قلب کے حالات تبدیل کر دیتا ہے، اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے، کفر کو وہ حق کا رستہ دکھاتا ہے۔ پھر بڑی خوبصورتی سے آگے پھر ایک مثنوی میں جو 134 نمبر مثنوی ہے، اس میں فروز انفر میں وہ لکھتے ہیں کہ جس کسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کا سورج مہر چمکے، طلوع سحر کی طرح پوری دنیا میں اس کا چہرہ سرخ و سفید ہوگا۔ پھر ایک کسی سے سوال کیا تو رومی نے، پھر کسی نے سے مولانا روم نے یہ سوال کیا تھا کہ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اس مثنوی کا کہ ہم کسی غلطی کے کس طرح مرتکب ہو سکتے ہیں، ہم کسی غلطی کے کس طرح مرتکب ہو سکتے ہیں؟ ہمیں تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے گھیرے میں لے رکھا ہے، اور یہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں ایک بہت بڑا جو ہے یہ احسان ہی ہے کہ جو ایک سچے مسلمان کا ترا امتیاز ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو اس نور قدیم میں، اس نور محمدی میں غرق کر دیتا ہے تو کیا ہوگا؟ تو دوزخ بھی سے کہے گی کہ بندے تمہارے نور نے میری آگ کو سرد کر دی ہے۔ یعنی نور محمدی سے جو ان کی عین طریقت پہ، اس کو دوزخ بھی جو ہے نا وہ کہے گی کہ تمہارے نور نے میری آگ کو سرد کر دی ہے۔ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور یہ ہے کہ جو دوزخ کی آگ کو بھی بجھا دیتی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے خواہش اظہار کیا، میں اور آپ اس کی امتی ہیں، آپ اور میں نور محمدی کے قطرے ہیں۔ تو کیوں نہ پھر ہم سوچیں سمجھ کے جو ہے وہ اپنے اعمال کو، اپنی سوچ کو، اپنے طرز فکر کو، اپنی طریقت کو درست کریں، تاکہ ہم امت محمدی کے اس حقیقی امتی کا حق ادا کر سکیں، اپنی وجہ تخلیق کا حق ادا کر سکیں۔ آپ نے یہ بھی پڑھا ہے، سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، لوگوں نے یہ لکھا ہے بڑا اس جگہ پر۔ تو ایک نقطہ نظر اس میں بڑا خوبصورت بیان کیا، اس میں مختلف ایسٹ اور ویسٹ جو تحقیق کی گئی، اس کا ایک نقطہ پوائنٹ یہ بھی تھا کہ چونکہ آپ آفتاب ہیں تو آفتاب یعنی سورج کا کوئی سایہ نہیں ہوتا۔ ایک اور اگر نقطہ نظر دوسرا بھی ہے، اسے دیکھا جائے تو چونکہ آپ دین اسلام کے شہنشاہ تھے اور بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے، اس لیے سائے کا سایہ نہیں ہوا کرتا۔ رازی نے اسی بات کو امام the path of God میں جو ہے وہ کوٹ کیا ہے کہ بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے، آپ کے حوالے سے کہا ہے، اس لیے سائے کا سایہ نہیں ہوا کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ کا نور تاریک رات میں ایک چراغ کی مثل ہے۔ خوش نویسوں نے فطری طور پر یہ محسوس کیا ہے کہ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب ان کے کسی بھی، اگر آپ حقیقی اسم گرامی جیسے محمد، احمد، حامد، محمود، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب رسول اللہ پر عربی تحریر میں کوئی نقطہ نہیں ہے، چنانچہ جب بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لکھا جائے تو آپ کا نور کسی نقطے سے آلودہ نہیں ہوتا۔
آپ کو ہر زمانے میں، ہر مذہب میں، ہر خطے میں بے انتہا جو ہے آپ کے بارے میں، صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا اور آپ نے اپنے طریقے سے خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ابن عربی نے بھی ان کے جانشینوں کی تحریروں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافی ذکر آتا ہے۔ جو انہوں نے ذکر لکھا وہ کم و بیش تمام مسلمانوں میں بڑا معروف و مقبول ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ نور کے رب اللہ نے جس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، مشرق کی طرف دیکھا تو نور محمد سے تخلیق کا عمل شروع ہو گیا۔ اس نور کو خود اللہ اپنے دل سے عالم وجود میں لایا تھا۔ نور محمدی کو شعور، شوق، ولولے، عقل، مقصدیت، قوت اور موت کے خصائص سے کس طرح بہرہ مند کیا گیا، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر جو ہے وہ آگے لکھتے ہیں کہ پھر خدا نے، اب ذرا غور کیجیے گا، پھر خدا نے کن کا لفظ چنا۔ نور محمدی کی تخلیق کو سمجھیں، کائنات کی میں آپ کی تخلیق کے راز کو سمجھیں، غور کریں اس بات پر کہ خدا نے کن کا لفظ کہا، کن کا لفظ چنا۔ یہ جو دو حروف کسے ہیں؟ کاف اور نون پیدا ہو گئے۔ ان دو حرفوں کو ملا کر خدا نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا۔ کیسے؟ کاف جو ہے کلمہ بنا دیا اور نون کا حرف جو ہے وہ نون کی نمائندگی کرتا ہے۔ کن میں کاف جو ہے وہ کلمے کی نمائندگی کرتا ہے۔ کلمہ کو میں نے بڑی تفصیل سے اپنے پچھلے لیکچروں میں کھولا ہے کہ کلمہ کیا ہے۔ کلمہ طیبہ کی، شجر طیبہ کی حقیقت کو سمجھیں، اور یہ آج پھر یہ بات یہی کھل رہی ہے کہ کاف سے مراد جو ہے کلمہ ہے اور نون کا حرف جو ہے نور کی نمائندگی کرتا ہے۔ کن کلمہ نور ہے۔ اللہ نے نور سے محبت کے سبب اس کائنات کو تخلیق کیا۔ نور کے حسن کو دیکھ کر وہ مسحور ہو گیا، پس وہ اس نور کی طرف متوجہ ہو گیا اور اس کی طرف دیکھا، تو اس طرح سے کن کا ظہور ہو گیا۔ تو یہاں سہل التستری نے، حلاج نے، ابن عربی نے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرمایا۔ اسی طرح یونان کے اگر اٹھا کے دیکھیں، ان کے نظریات میں، پھر مسیحی نظریات میں بھی ان نے بھی نور کے بارے میں جو اپنی اپنی تحقیقات دی۔ اس طرح نور سے متعلق جو ہے پورے صوفیانہ نظام اور ان روایات پر اثر انداز ہوئے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین کی ذات اقدس کو انسان سے ماورا بلند ترین مرتبے پر جو ہے وہ فائز کیا گیا ہے۔ پیغمبروں کے متعلق صوفیانہ نظریات کے اس پہلو پر خاصی تحقیق ہو چکی ہے، لیکن مکمل تاریخی تصویر جو ہے ابھی تک ناتمام ہے۔ وہ میں نے کہا نا کہ اگر وہی بات ہے کہ جس طرح اللہ کی جو ہے وہ خصوصیات کا اور اس خالق و مالک رب ذوالجلال والاکرام کے ہم بیٹھیں، اگر لکھنے بیٹھیں تو کہتے ہیں سمندروں کی سیاہ اور درختوں کی کلمے کم پڑ جائیں تو احاطہ نہیں کیا جا سکتا خدا کی صفات و تعریف کا، اس کے نور کا۔ اس طرح نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور ان کی جو لا تعداد بتایا کہ ان کے نور کی شاخیں ہیں، ان کو ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ بے شک نور من نور اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی یہ بات جو ہے وہ کہہ دی ہے۔ اسی بات کو آگے جو ہے وہ کئی مصنف ہیں جنہوں نے بیان کیا۔ آندرے نے اپنی کتاب میں ڈائی پرسن محمد نائبر کے نام سے، ابن عربی نے بھی اس کو نور کو کھولنے کی کوشش کی، پھر نکلسن نے اسٹڈیز ان اسلامک مسٹسزم میں بھی جو ہے وہ اس نظریے کو فروغ دیا۔ اس نظریے کو فروغ دینے کے پس منظر میں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں نور حقیقی ہیں۔
آپ کو ہر لحاظ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لحاظ سے بلند ترین مرتبے پر سرفراز اور انسانوں میں سب سے بلند مقام پر جو ہے وہ فائز کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے اللہ کی خواہش کار فرما ہے۔ تو کئی اس میں بھی یہ کہ جتنا مرضی آپ خدا کی محبت میں اپنی روح کو لبریز کریں، جب تک عشق مصطفی نہیں تب تک کوئی بات نہیں۔ اسی طرح ایک منطق و تیر نیز نکلسن نے اپنی آئیڈیا آف پرسنالٹی میں 1 صدی کے بعد ایک صوفی تھے، میرے ذہن میں ابھی ان کا نام نہیں آ رہا، میرے خیال میں الخراس کے نام سے ہے ان کا نام کچھ، تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا کہ مطلب یہ کہ وہ کیسے جو ہے، آپ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر یہ کہ آپ سے کیسے محبت کرنی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ جواب ملا کہ جو کوئی خدا سے محبت کرتا ہے اسے مجھ سے محبت کرنی چاہیے۔ تو اصل میں جس نے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کا حق ادا کیا۔ جو اس نے نبی کی طریقت پر عمل کیا اصل میں اس نے اپنے خلق ہونے کا حق جو ہے وہ کردار ادا کر دیا۔ تو اگر آپ غور کریں تو جب اذان ہوتی ہے تو پہلے حصے میں بھی آپ کیا کرتے ہیں، خدا کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، دوسرے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا گیا ہے۔ تو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ ان کو ذکر کرتے ہیں، جب دل میں عشق رسول نور محمد ہی بساتے ہیں، تو اصل میں آپ خدا کی وحدانیت کا اور خدا کے نے جو انسان کو خلق کیا ہے اس کا حقیقی حق ادا کرتے ہیں۔ آج میں علی بن عثمان الحجویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں بڑا خوبصورت سا حوالہ دیا ہے، تو اس کو بیان کرتے ہوئے آج کے میں لیکچر کو پھر وائنڈ اپ کروں گی، اور نور محمدی کا یہ سلسلہ ہم ربیع الاول میں جاری رکھیں گے اور اس کو مزید ہم کھولنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش نے اپنی کتاب جو ہے علی حجویری کشف المحجوب صفحہ 283 پر انہوں نے با یزید بسطامی کے آسمانی سفر کا حوالہ دیا ہے، جس میں انہوں نے گھبراہٹ میں خدا سے یہ سوال کیا تھا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ خدا نے جواب میں کہا کہ تمہیں اپنی ذات سے رہائی پانے کے لیے میرے محبوب کی پیروی کرنی چاہیے، اس کے پاؤں کی خاک کو اپنی آنکھوں سے لگاؤ اور اس کی مسلسل اتباع کرتے رہو۔ اب بتائیں اس بات کے بعد کسی بات کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تمام ہم مختلف جو ہے معائنہ کریں، تصوف کی جتنے بھی بے شمار تصانیف لکھی گئی ہیں ان حوالوں سے، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی معنوں میں تخلیق کائنات کا مقصد اول و آخر ہے، ظاہر و باطن ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی پیغمبر تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے، یعنی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم لولاک کا سلطان ہیں، سلطان دو جہاں ہیں۔ آپ کی نور کی مزید جو ہے صفات کو سمجھنے کے لیے نور محمدی کو ہم انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام کو پھر جو ہے یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور اس کو مزید جو ہے کھولیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ حق اللہ، بسم اللہ۔